हेलो हेलो। मसीह यीशु के नाम में एक बार फिर आप सबकी सलामती चाहता हूँ। एक दुआया दरख्वास्त भी है और एक अफसोस की इतला भी है जो अनाउंसमेंट में मैं आप तक नहीं पहुँचा सका। हमारा एक नौजवान भाई इमरान विक्टर इस हफ्ते खुदावन में सो गया है। बुध की शब हम उसके लिए दुआ कर रहे थे। उसको पित्ते की तकलीफ़ हुई थी और उसकी सर्जरी भी हुई, लेकिन वो सारी सर्जरी के बावजूद भी जो है वो खुदावन में सो गया है। उसकी वाइफ निदा के लिए, सोगवार ख़ानदान के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे अपनी दुआओं में याद रखिए। आज की सुबह के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। एक बार फिर खुदावन ने हम सबों को अपने घर में जमा किया है और एक और मौका हमें बख्शा है कि हम सब मुकद्दसों की टोली के साथ मिलकर, मुकद्दसीन के साथ मिलकर उसके घर में जमा होकर उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी हमद के गीत गाएं, उसके नाम को मुबारक कहें, उसकी सिताइश करें, उसकी आवाज़ को सुनें, एक दूसरे का चेहरा हम देखें, अपने ईमान का इजहार और इकरार करें, उसकी आवाज़ के शिनवा हों, उसके दीदार पाएँ और उसकी कुर्बत और उसकी नज़दीकी पाएँ। हमारे लिए यकीनन ये बड़ी सआदत है, बरकत है, खुशी है और हमारे लिए बड़ा ऑनर और एज़ाज़ है। आइए आज सुबह के कलाम के लिए मेरे साथ किताब मुक़द्दस को खोलिए और सलातीन की पहली किताब और उसका 20वां बाब। सलातीन की पहली किताब उसका 20वां बाब। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 20। सलातीन सुल्तान की जमा है। ये हिस्ट्री की बुक्स हैं, इसमें तारीख़ बयान की गई है। एक वाक़या है तो बड़ा लंबा, लेकिन थोड़ा मुख्तसर हम इसको करेंगे और एक सच्चाई यहाँ से आज सुबह आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 20वें बाब की पहली आयत से मैं चंद आयात आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मेरे पास सफ़ा नंबर 354 है। 20वें बाब की पहली आयत, पहली सलातीन की किताब। लिखा है, और अराम के बादशाह बिन हदद ने अपने सारे लश्कर को इकट्ठा किया। ये अराम का बादशाह वही है जहाँ से नुमान कोड़ी आया था और उसके साथ 32 बादशाह और घोड़े और रथ थे। अराम का बादशाह, साथ उसके 32 बादशाह और हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, और उसने सामरिया पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और उससे लड़ा। और इस्राएल के बादशाह अखीयब के पास शहर में कासिद रवाना किए और उसे कहला भेजा कि बिन हदद यूं फरमाता है कि तेरी चांदी और तेरा सोना मेरा है, तेरी बीवियों और तेरे लड़कों में जो सबसे खूबसूरत हैं वो मेरे हैं। इस्राएल के बादशाह ने जवाब दिया, अये मेरे मालिक बादशाह, तेरे कहने के मुताबिक मैं और जो कुछ मेरे पास है सब तेरा ही है। फिर उन कासदों ने दोबारा आकर कहा कि बिन हदद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे कहला भेजा था कि तू अपनी चांदी और सोना और अपनी बीवियां और अपने लड़के मेरे हवाले कर दे, लेकिन अब मैं कल इसी वक्त अपने खादमों को तेरे पास भेजूंगा, सो वो तेरे घर और तेरे खादमों के घरों की तलाशी लेंगे और जो कुछ तेरी निगाह में नफीस होगा वो उसे अपने कब्ज़े में करके ले आएंगे। तब इस्राएल के बादशाह ने मुल्क के सब बुज़ुर्गों को बुलाकर कहा, ज़रा गौर करो और देखो कि ये शख्स किस तरह शरारत के दर पे है।
کیونکہ اس نے میری بیویاں اور میرے لڑکے اور میری چاندی اور میرا سونا مجھ سے منگا بھیجا اور میں نے اس سے انکار نہیں کیا۔ تب سب بزرگوں اور سب لوگوں نے اس سے کہا کہ تو مت سن اور مت مان۔ پس اس نے بن ہدد کے کاستوں سے کہا، میرے مالک بادشاہ سے کہنا، جو کچھ تو نے اپنے خادم سے پہلے طلب کیا وہ تو میں کروں گا، پر یہ بات مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ سو قاصد روانہ ہوئے اور اسے یہ جواب سنا دیا۔ تب بن ہدد نے اس کو کہلا بھیجا کہ اگر سامریہ کی مٹی ان سب لوگوں کے لیے جو میرے پیروں ہیں مٹھیاں بھرنے کو بھی کافی ہوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ شاہ اسرائیل نے جواب دیا، تو مجھ سے کہنا کہ جو ہتھیار باندھتا ہے وہ اس کی مانند فخر نہ کرے جو اسے اتارتا ہے۔ جب بن ہدد نے جو بادشاہوں کے ساتھ صاحبانوں میں میں نوشی کر رہا تھا یہ پیغام سنا تو اپنے ملازموں کو حکم کیا کہ صف باندھ لو، یعنی تیاری کر لو۔ سو انہوں نے شہر پر چڑھائی کرنے کے لیے صف آرائی کی، اور دیکھو ایک نبی نے شاہ اسرائیل اخیب کے پاس آ کر کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے اس بڑے ہجوم کو دیکھ لیا، میں آج ہی اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تو جان لے گا کہ خداوند میں ہی ہوں۔ تب اخیب نے پوچھا، کس کے وسیلے سے؟ اس نے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ صوبوں کے سرداروں کے جوانوں کے وسیلے سے۔ پھر اس نے پوچھا کہ لڑائی کون شروع کرے؟ اس نے جواب دیا کہ یعنی تو ہی شروع کر۔ تب اس نے صوبوں کے سرداروں کے جوانوں کو شمار کیا اور وہ 232 نکلے۔ ان کے بعد اس نے سب لوگوں یعنی سب بنی اسرائیل کی موجودات لی اور وہ 7,000 تھے، اور یہ سب دوپہر کو نکلے، اور بن ہدد اور وہ 32 بادشاہ جو اس کے مددگار تھے صاحبانوں میں پی پی کر مست ہوتے جاتے تھے۔ سو صوبوں کے سرداروں کے جوان پہلے نکلے اور بن ہدد نے آدمی بھیجے اور انہوں نے اسے خبر دی کہ سامریہ سے لوگ نکلے ہیں۔ اس نے کہا، اگر وہ صلح جو ہو کر نکلے ہوں تو ان کو جیتا پکڑ لو، اور اگر وہ جنگ کو نکلے ہوں تو بھی ان کو جیتا پکڑو، مطلب ان کو اپنے اوپر بڑا فخر تھا، یا زندہ پکڑو، اور اگر وہ صلح کے لیے تب بھی زندہ پکڑو، جنگ کے لیے تب بھی زندہ پکڑو۔ تب صوبوں کے سرداروں کے جوان اور وہ لشکر جو ان کے پیچھے ہو لیا تھا شہر سے باہر نکلے، اور ان میں سے ایک ایک نے اپنے مخالف کو قتل کیا۔ سو ارامی بھاگے اور اسرائیل نے ان کا پیچھا کیا، اور شاہ ارام بن ہدد ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سواروں کے ساتھ بھاگ کر بچ گیا، اور شاہ اسرائیل نے نکل کر گھوڑوں اور رتھوں کو مارا اور ارامیوں کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا۔ اور وہ نبی شاہ اسرائیل کے پاس آیا، جو نبی پہلے آیا تھا وہ دوبارہ آیا، اور اس سے کہا، جا اپنے کو مضبوط کر، اور جو کچھ تو کرے اسے غور سے دیکھ لینا۔ کیوں؟ کیونکہ اگلے سال شاہ ارام پھر تجھ پر چڑھائی کرے گا۔ 23ویں آیت۔ اور شاہ ارام کے خادموں نے اس سے کہا، سنیے غور سے، یہیں سے ہم نے اصل سچائی کی طرف بڑھنا ہے۔ اور شاہ ارام کے خادموں نے اس سے کہا، ان کا خدا پہاڑی خدا ہے، اس لیے وہ ہم پر غالب آئے، لیکن ہم کو ان کے ساتھ میدان میں لڑنے دے تو ضرور ہم ان پر غالب ہوں گے۔ شاہ ارام کے خادم کیا سمجھ رہے ہیں؟ فوج یہ سمجھ رہی ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، اسرائیل کا خدا پہاڑی خدا ہے، پہلے پہاڑی مقام پر ہماری جنگ ہوئی تھی تو اس سبب سے وہ ہم پر غالب آئے ہیں، اب کی بار بادشاہ سلامت تو ہمیں پھر موقع دیں اور اب ہم ان سے میدان میں یعنی وادی میں لڑیں گے اور پھر ہم ان پر غالب آئیں گے۔ اور ایک کام یہ کر کہ بادشاہوں کو ہٹا دے، یعنی ہر ایک کو اس کے عہدہ سے معزول کر دے، اور ان کی جگہ سرداروں کو مقرر کر،
اور اپنے لیے ایک لشکر اپنی فوج کی طرح جو تباہ ہو گئی، گھوڑے کی جگہ گھوڑا اور رتھ کی جگہ رتھ گن گن کر تیار کر لے، اور ہم میدان میں ان سے لڑیں گے۔ جیسا نبی نے کہا تھا کہ وہ پھر چڑھائی کرے گا، لہٰذا مضبوط ہو جا، وہی ہوا۔ پھر انہوں نے تیاری کی، پھر رتھ تیار کیے، پھر گھوڑے لیے، پھر فوج کو تیار کیا۔ 25ویں آیت، اور اپنے لیے ایک لشکر اپنی فوج کی طرح جو تباہ ہو گئی، گھوڑے کی جگہ گھوڑا اور رتھ کی جگہ رتھ گن گن کر تیار کر لے، اور ہم میدان میں ان سے لڑیں گے اور ضرور ان پر غالب ہوں گے۔ سو اس نے ان کا کہا مانا اور ایسا ہی کیا۔ شاہ ارام نے اپنے لوگوں کا کہا مانا اور ایسا ہی کیا، اور اگلے سال بن ہدد نے ارامیوں کی موجودات لی اور اسرائیل سے لڑنے کے لیے افیک کو گیا، اور بنی اسرائیل کی موجودات بھی لی گئی۔ افیک وہ وادی ہے، وہ میدان ہے جہاں اب وہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کی موجودات بھی لی گئی اور ان کی رسد کا انتظام کیا گیا، اور یہ ان سے لڑنے کو گئے، اور بنی اسرائیل ان کے برابر خیمہ زن ہو کر ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے ہلوانوں کے 2 چھوٹے ریوڑ، پر ارامیوں سے وہ ملک بھر گیا تھا۔ بنی اسرائیل ارامیوں کے سامنے کیسے معلوم ہوتے تھے؟ جیسے ہلوانوں کے 2 چھوٹے ریوڑ۔ ہلوانوں سے مراد وہ بھیڑ بکریاں جو ابھی دودھ پیتی ہیں، چھوٹے، جو ابھی گھاس نہیں کھا سکتے، نو مولود بچے، چھوٹے بچے جو ابھی دودھ پیتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ ارامیوں کے سامنے ایسے تھے جیسے ہلوانوں کے بھیڑ بکریوں کے چھوٹے ریوڑ، اور ارامیوں سے وہ ملک، وہ میدان، وہ وادی بھر گئی۔ تب ایک مرد خدا اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے خدا؟ کہ چونکہ ارامیوں نے یہ یوں کہا ہے، چونکہ ارامیوں نے یوں کہا ہے کہ خداوند پہاڑی خدا ہے اور وادیوں کا خدا نہیں، اس لیے میں اس سارے بڑے ہجوم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تم جان لو گے کہ میں خداوند ہوں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج جو سچائی ہمارے سامنے ہے، ہمارا خدا وادیوں کا خدا بھی ہے اور پہاڑوں کا خدا بھی ہے۔ پہاڑ بھی 2 معنی رکھتے ہیں بائبل مقدس میں۔ ایک طرف پہاڑ جو ہے وہ سرفرازی، سربلندی کی علامت ہے۔ تو جب کوئی شخص اچھے حالات میں ہو، ہر طرف خوشی ہو، سرفرازی ہو، اقبال مندی ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، کامیابی ہو، تو اس وقت تو وہ خدا کا نام لیتا، شکر گزاری کرتا، نعرے مارتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، اور وہ خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہے۔ لیکن جب وہ وادی میں سے گزرتا ہے تو پھر اس کا امتحان ہوتا ہے کہ واقعی وہ خدا کے ساتھ کتنا وفادار ہے۔ تو پہاڑ ایک طرف بلندی کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور پہاڑ ایک طرف سختی کو بھی ظاہر کرتا ہے، رکاوٹ کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہاں جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر شاہ ارام نے ایک ایسا کام کرنے کے لیے شاہ اسرائیل اخیب کو کہہ دیا ہے، گویا کہ اس کے لیے ایک طرح سے چیلنج بن گیا ہے۔ وہ اس سے خوف زدہ ہے، ڈرا ہوا ہے، اور اسے یہ کہا گیا ہے کہ اب تک تو تیرا سونا اور چاندی میرا تھا ہی تھا، لیکن اب اس نے کہاں ہاتھ ڈال دیا ہے، اب تیری بیویاں بھی میرے، اب تیرے بچے بھی میرے، اور جو خوبصورت ہے وہ میں اٹھا لے جاؤں گا، لہٰذا وہ بھی میرے حوالے کر دے۔ اس نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے، اس نے اس وقت کے بزرگوں کو بلایا، ان سے مشورت لی، بتاؤ میں کیا کروں۔ جو بزرگ تھے ان کے اندر خدا کی پہچان تھی، خدا کا ایمان تھا۔ وہ کہنے لگے نہ، تو اس کو کہہ دے ایسا نہیں ہو سکتا،
نہ تو ہم اپنی بیویاں دیں گے نہ ہم اپنے بچے دیں گے۔ اور پھر اسی اثناء میں خدا کا کلام بھی اس کو مل گیا، ایک نبی اس کے پاس آیا اور اس کو تسلی دی، اس کو کہا کہ میں اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا نوجوانوں کے وسیلے سے۔ اور پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ پیش قدمی کون کرے، پہلے کون جائے؟ اس نے کہا تو ہی پہلے جائے گا، تو پیش قدمی کرے گا۔ اور اس نے ویسا ہی کیا، اور بالآخر انہیں کیا مل گئی؟ فتح مل گئی۔ شاہ ارام بن حدد 7 کتنے بادشاہ ہیں؟ 32 بادشاہ ہیں۔ جنگ جیت گئے، بڑی خوشی ہوئی، واپس آئے تو پھر خدا کا کلام آیا۔ نبی نے کہا اس جنگ پر قناعت نہیں کرنی، اس فتح کی خوشی منا کر تو نے خاموش نہیں ہو جانا، سو نہیں جانا ہے، بلکہ اب تو نے اور ہوشیار اور بیدار ہو جانا ہے، کیونکہ اگلے سال شاہ ارام پھر تجھ پر چڑھائی کرے گا۔ یہاں سے ایک سچائی ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جب ہم اپنے دشمن کو، ابلیس کو شکست دے دیتے ہیں، ہم کسی بیماری پر، کسی مشکل پر، کسی مخالفت پر ہم غالب آ جاتے ہیں، تو ہمارا دشمن جو ہے وہ شکست کھا کے وہ دوبارہ بیٹھ نہیں جاتا ہے، بلکہ پھر وہ زیادہ تیاری کے ساتھ ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اسے ڈبل تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی کلام اس کو دیا گیا کہ مضبوط ہو جا، غور سے دیکھ لینا اب اگلے سال تو نے کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف ان کا جو نقطہ نظر تھا، جو خیال تھا، وہ یہ تھا اس بار تو جنگ ہوئی ہے پہاڑی علاقے میں، کیونکہ جو بت پرست لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ مختلف چیزوں کا، مختلف جگہوں کا خدا ہے، طوفانوں کا خدا ہے، پانیوں کا خدا ہے، پہاڑوں کا خدا ہے، بارش کا خدا ہے، میدانوں کا خدا ہے، ہر چیز کا خدا ہے۔ اور اگر اس کی مثال ہم نئے عہد سے لیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پولس رسول جب اتھینے کے علاقے میں گیا ہے، یونان کے علاقے میں گیا ہے، تو اس نے وہاں پر پتہ نہیں کتنے سارے بت دیکھے ہیں، اور ہر بت کے نیچے جو ہے ایک مذبح ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہے یہ فلاں فلاں چیز کا خدا، یہ فلاں فلاں چیز کا خدا۔ اور ایک اس کو مذبح ایسا ملا جس کے اوپر لکھا تھا نامعلوم خدا کے لیے۔ مطلب کیا؟ ہم سے کوئی خدا ناراض نہ ہو جائیں، تو ایک ہم مذبح ایسا بنا دیتے ہیں جس پر ہم لکھ دیتے ہیں نامعلوم خدا کے لیے، اور وہیں سے اس نے نامعلوم خدا سے اس نے ان کو معلوم خدا کی نوید یا خوشخبری پولس نے ان کو دی۔ تو یہاں بھی کچھ یہی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا خدا صرف پہاڑی خدا ہے، وہ پہاڑوں پر رہتا ہے اور پہاڑوں پر ہی اس کا اختیار ہے، وہیں اس کی حکمرانی ہے، اور وہیں وہ فتح دے سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی دسترس میں ہے۔ لیکن یہوہ خدا جس کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں، وہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ سب جگہوں پر موجود ہے، ہر ایک چیز اس کے اختیار میں ہے، کچھ بھی اس سے بعید نہیں ہے، اس سے بالا تر نہیں ہے، وہ سب چیزوں پر حکمراں ہے، وہ سمندروں پر بھی حکمراں ہے، وہ پہاڑوں پر بھی حکمراں ہے، وہ وادیوں پر بھی حکمراں ہے، وہ سب جگہ موجود ہے۔ لہٰذا ارامیوں نے کہا وہ چونکہ پہاڑی خدا ہے تو ہم مغلوب ہو گئے، اب ہم وادی میں لڑیں گے۔ اور جب وہ وادی میں لڑنے کے لیے پلان کرتے ہیں تو پھر خدا کا کلام ان پر نازل ہوتا ہے، اور خدا کہتا ہے چونکہ ارامیوں نے یہ کہا ہے کہ خداون اسرائیل کا خدا پہاڑی خدا ہے اور وادی کا خدا نہیں، اس لیے میں اس بڑے ہجوم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ اور آگے آپ پڑھیں تو خدا نے پھر ایسا کر کے دکھایا۔ آج صبح جو سچائی میرے دل پر ہے وہ یہ ہے کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ پہاڑوں کا بھی خدا ہے اور وہ وادیوں کا بھی خدا ہے۔ بہت ساری وادیوں کا بائبل مقدس میں ذکر ہے،
اور صرف ایک ہی وادی کا ذکر میں آج صبح کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ ہم اس کو تھوڑا مختصر کر لیں، اور اس وادی میں آج ہم داخل ہوں گے، اور اس وادی میں داخل ہو کر ہم مشاہدہ کریں گے کہ وادی میں وہ کون کون سے حالات ہیں جن سے ہم درپیش ہوتے ہیں، اور اس وقت کے لوگ درپیش ہوئے، ان کو سامنا کرنا پڑا۔ کون کون سے ہتھیار ہیں جو وادی میں ہمارا دشمن جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، جن سے وہ ہمیں مغلوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کون کون سے پہلو ایسے ہیں جو وادی میں جن سے ہمارا سامنا ہوتا ہے۔ اور وہ وادی کون سی وادی ہے، ہم اس حوالے سے سبھی واقف ہیں۔ وقت بچاتے ہوئے ہم اس حوالے کو نہیں پڑھیں گے، بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑی مشہور وادی ہے یہ، اور اس وادی کا نام ہے ایلا کی وادی۔ آئیے ایلا کی وادی میں ہم داخل ہوں۔ سب اس وادی سے واقف ہیں، صرف اپنے سامنے نکال لیجئے، خاص خاص باتیں ہم پڑھتے جائیں گے، پورا واقعہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ پہلا شمویل 17واں باب، ایلا کی وادی ہے، اور ایلا کی وادی میں بنی اسرائیل جو ہیں وہ جنگ کے لیے جمع ہیں۔ یہ جنگ کی وادی ہے، اور اس وادی میں ایک طرف بنی اسرائیل ہیں اور دوسری طرف فلسطین ہیں، اور وہاں پر ایک بڑا دیو قامت شخص ہے جس کا نام جاتی جولیت ہے، اور وہ ہر روز آ کر بنی اسرائیل کو اور اس کی فوجوں کو للکارتا ہے، اور وہ چیلنج کرتا ہے کہ ہے تم میں سے کوئی ایسا مرد جو میرا مقابلہ کر سکے؟ اگر ہے تو اسے سامنے لے کر آؤ۔ تو اس وادی کے اندر سب سے پہلی چیز جس کا ہم سامنا کرتے ہیں وہ اپنے سے زیادہ طاقتور دشمن کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک دیو قامت شخص ہے جو کہ ہر صبح نکلتا ہے اور 40 دن تک 40 ڈیز تک وہ مسلسل آ کر ایسا ہی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس وادی میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، جس سے ہمارا سامنا ہو سکتا ہے اور بنی اسرائیل کا ہوا، وہ دشمن ہے جاتی جولیت کی صورت میں۔ یہ جو دشمن ہے یہ بڑا ہی تجربہ کار ہے، چھوٹا دشمن نہیں ہے، یہ بڑا تجربہ کار ہے، سال ہر سال کا اس کا تجربہ ہے، اور اس کے اندر بھی یہ ہر طرح سے تیار ہے، اور یہ جنگجو ہے، یہ جنگ کرنا جانتا ہے، اس کو سارے ہتھیار اس کے پاس ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ لیس بھی ہے، ہتھیاروں سے لیس ہے، اور کسی بھی طرح سے یہ اپنے دشمن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ طاقتور دشمن ہے، یہ تجربہ کار دشمن ہے، اور یہ ہتھیاروں سے لیس دشمن ہے جس سے بنی اسرائیل کا مقابلہ ہے۔ آج میں اور آپ جس دشمن سے مقابلہ ہمارا ہے، وہ دشمن اس سے بھی زیادہ ہوشیار اور بیدار اور مسلح ہے، اور اس سے بھی زیادہ تجربے کار ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے، یہ دشمن تو دکھائی دیتا تھا، جس کا سامنا مجھ سے اور آپ سے ہے، وہ دشمن اندیکھا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ چھپ کر وار کرتا ہے، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو اور زیادہ کیا ہونے کی ضرورت ہے؟ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، چکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی للکارتا ہے، اور وہ بھی ہمارے اچھی چیزیں، ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہماری قیمتی چیزیں، ہمارا سونا، ہمارا چاندی ہم سے چرا لینا چاہتا ہے، چھین لینا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات جو آج ہم اس وادی میں دیکھتے ہیں، ہمارا سامنا ایک ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو اندیکھا ہے، جو طاقتور ہے، جو مسلح ہے، جو لیس ہے، اور وہ ہمارے لیے ہر وقت تیار ہے۔ کہاں ہم تھوڑی سی بھی کوئی گنجائش چھوڑیں، تھوڑی سی بھی کوئی کھڑکی کھولیں تو فوراً سے وہ ہم پر حملہ آور ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے جو پہلی سچائی ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ ہوشیار اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسیح خداوند نے ہمیں یہ سکھایا اور یہ کہا کہ تم جاگتے رہو اور بیدار رہو۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ چور آئے اور کیا لگا جائے؟ نقب لگا جائے۔ تو یہ دشمن جو ہے یہ اس قدر چکنا ہے، تیار ہے، بیدار ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اعمال کی کتاب میں آپ کو یاد ہوگا جب ساؤل تبدیل ہو گیا، پولوس ہو گیا، تو اس کے پیچھے چند لوگ تھے جو لگ گئے، اور لکھا ہے کہ وہ لوگ دن اور رات، جس جگہ پولوس تھا، جس گھر میں پولوس چھپا ہوا تھا، وہاں انہوں نے دن اور رات پہرا بٹھایا، اور پھر لکھا ہے کہ شاگردوں نے چھپ کر رات کے کسی وقت پولوس کو پیچھے کھڑکی سے اتارا اور اس کو وہاں سے بھگایا۔ مطلب کیا؟ ہمارا دشمن کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی پہر، دن ہو یا رات ہو، کوئی لمحہ جانے نہیں دیتا ہے تاکہ وہ ہم پر حملہ آور ہو سکے۔ تو یہ جو دشمن ہے یہ زیادہ تجربہ کار ہے، اس نے ماضی کے مقدسین پر بھی وار کیا ہے اور ان کو بھی اس نے زیر کیا ہے۔ تو آج بھی میرا اور آپ کا اس کے ساتھ کیا ہے؟ مقابلہ ہے۔ دوسری بات، جب یہ دشمن سے ہمارا وادی میں مقابلہ ہوتا ہے، سامنا ہوتا ہے، تو اس کا جو پہلا وار ہے جو یہ کرتا ہے، اور اس نے یہاں پر بھی کیا اور آپ نے بھی اس کو نوٹ کیا ہوگا، وہ کیا تھا؟ جب بھی آ کر للکارتا تھا، 11ویں آیت ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے جب ساؤل اور سب اسرائیلیوں نے اس فلسطی کی باتیں سنی تو ہراسان ہوئے اور نہایت ڈر گئے۔ یہ دشمن کیا پیدا کرتا ہے؟ خوف پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمیں ڈراتا ہے، یہ ہمیں دھمکاتا ہے، یہ ہمارے اندر خوف پیدا کرتا ہے، اور جب ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ اس دشمن کا پہلا وار جو ہے وہ خوف ہے، وہ ڈر ہے۔ خوف جو ہے وہ ہمیں مفلوج کر دیتا ہے۔ اسی لیے بائبل مقدس میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے، اور مختلف لوگوں کو، ممسوحوں کو، خدام کو خدا نے کلام نازل کر کے کہا، اور یہاں بن حدد کو بھی یہ پیغام دیا گیا، اخیب کو بھی یہ پیغام دیا گیا، خوف نہ کھا، تو ان سے مت ڈر۔ بزرگوں نے کہا تجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جوشوا کو خداوند نے کہا تو مت ڈر، خوف نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے دشمن وار کرتا ہے تو پہلا وار یہ ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں کیا پیدا کرتا ہے؟ خوف پیدا کرتا ہے، ہمیں ڈرانا چاہتا ہے، اور جیسے ہی ہم اس کے خوف میں آ جاتے ہیں تو ہم مفلوج ہو جاتے ہیں، ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ہم ہار مان لیتے ہیں، ہم شکست کھا جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے دشمن کا پہلا جو وار ہے وہ خوف ہے۔ وادی میں جو سب سے پہلی چیز جس کا سامنا ان کو تھا، پوری فضا میں، پورے میدان میں، ایلا کی وادی میں کس کے بادل چھائے ہوئے تھے؟ خوف کے بادل چھائے ہوئے تھے، اور ساری قوم جو تھی، سارے جو فوجی تھے وہ سب ڈرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ جو ساؤل تھا وہ بھی ڈرا ہوا تھا، جو کبھی جس نے جنگیں لڑی تھی اور فتح پائی تھی، اب وہ بھی خوف زدہ تھا۔ 40 دن ہو گئے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 40 دن ہو گئے، اور کسی کے اندر جرت نہیں ہے، کسی کے اندر دلیری نہیں ہے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ کیوں؟ خوف، ڈر۔ خوف کے سبب سے سب دب کے بیٹھے ہوئے تھے، سب ڈرے ہوئے تھے، اور اسی لیے بائبل مقدس میں خدا اپنے لوگوں سے بار بار کلام کرتا ہے، خوف نہ کھا، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو خوف اس کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ایلا کی وادی میں خوف کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بات، اس ایلا کی وادی میں نہ صرف خوف ہے، نہ صرف دشمن ہے، بلکہ یہاں پر ہمیں ایک اور چیز بھی دکھائی دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بے اعتقادی۔ کسی کے اندر اعتقاد نہیں ہے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، کسی کے اندر ایمان نہیں ہے کہ اس کا کیا کرے؟ مقابلہ کرے۔ سب کا ایمان گویا جاتا رہا ہے، سب کا اعتقاد گویا زائل ہو گیا ہے، کسی کے اندر یہ حوصلہ نہیں آ رہا، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں آ رہی ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان خدا سے اٹھ چکا ہے، ان کا بھروسہ خدا سے اٹھ چکا ہے۔ وہ بھول چکے ہیں کہ ماضی میں جس خدا نے ہمیں فتوحات بخشی ہیں،
جو ہمیں ماضی میں بچاتا آیا ہے، جس نے یرو کی دیواریں گرائی ہیں، جس نے بیابان میں من برسایا ہے، جس نے فرعون کی فوجوں کو مار بھگایا ہے، وہی خدا آج بھی اسرائیل میں موجود ہے، اور وہی خدا اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق ہمیں دے سکتا ہے۔ ان کا ایمان، ان کا اعتقاد جاتا رہا ہے۔ لوکا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے ایک دن شمعون کو کہا، شمعون شمعون، دیکھ ابلیس نے تمہیں مانگ لیا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، اور وہ دعا کیا کی ہے؟ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ جب ہمیں شیطان پھٹکے، جب وہ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، تو بہنوں اور بھائیوں، ہمارا جو سب سے بڑا ہتھیار جس سے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا بھروسہ ہے، جو کہ رتھوں پر نہیں ہے، گھوڑوں پر نہیں ہے، ہتھیاروں پر نہیں ہے، اپنی طاقت پر نہیں ہے، بلکہ اس قادر مطلق خدا پر ہے۔ اعتقاد ان کا جاتا رہا۔ جب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو ملک موعود میں داخل کرنا تھا، تو داخل کرنے سے پہلے اس نے ہر قبیلے پیچھے 12 لوگ بھجوائے، جاؤ جا کر پتہ کرو کہ وہ ملک کیسا، دیکھ کر آؤ۔ تو 12 کے 12 لوگ جب یہ گئے، گنتی کی کتاب 13واں اور 14واں باب ہمیں وہاں واقعہ مل جائے گا، تو جب وہ واپس آئے تو لکھا ہے 10 جو لوگ تھے ان کی بولی ایک تھی، جو 2 تھے ان کی بولی فرق تھی۔ جو 10 تھے وہ کہنے لگے، وہاں تو بہت قداور لوگ رہتے ہیں، ہم تو ان کے سامنے بالکل چیونٹیوں کی مانند ہیں، اور ہم تو ان کی خوراک ہو جائیں گے، اور تو ہمیں مارنے کے لیے وہاں لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن جو باقی 2 لوگ تھے، جن کے اندر ایمان تھا، جن کے اندر اعتقاد تھا، جن کو خدا پر بھروسہ تھا، جس میں یوشوا اور کالب تھے، وہ کہنے لگے، بھائیوں چلو چل کر ان پر تصرف کر لیں، ان کے ساتھ بشر کا ہاتھ ہے اور ہمارے ساتھ خدا کا ہاتھ ہے، وہ ہماری خوراک ہو جائیں گے، ہم ان پر غالب آئیں گے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم خدا پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ خدا ماضی سے اب تک ہمیں بچاتا آیا ہے، اس نے درندوں سے ہمیں بچایا ہے، اس نے فرعون کی فوجوں سے ہمیں بچایا ہے، اس نے ان 10 افات میں سے ہمیں بچایا ہے، اس نے بیابان میں ہمیں بچایا ہے، وہی خدا ہمیں یہاں بھی بچائے گا اور ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ عنایت کرے گا۔ لیکن باقی 10 لوگوں کا اعتقاد جاتا رہا۔ یہاں پر ایلا کی وادی میں بھی بے اعتقادی ہمیں منڈلاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کسی کے اندر جرت نہیں ہے، کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ جاتی جولیت کا مقابلہ کر سکے۔ وہ بھول چکے ہیں کہ ہمارا خدا پہاڑوں کا بھی خدا ہے اور وادیوں کا بھی خدا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہمیں اس وادی کے اندر دکھائی دیتی ہے وہ ہے حوصلہ شکنی۔ انسان کے اندر طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، صلاحیت بھی ہو، لیکن اگر اس کی ہمت جاتی رہے، اس کا حوصلہ پست ہو جائے، تو پھر بھی وہ ہار مان لیتا ہے۔ اپنی طاقت کے باوجود، اپنے ہتھیاروں کے باوجود، اپنی ایبلٹی کے باوجود اگر وہ اندر شکست کھا گیا، اس کا حوصلہ پست ہو گیا، تو پھر بھی وہ شکست کھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک اور چیز ایلا کی وادی میں دکھائی دیتی ہے، اور وہ ہے حوصلہ شکنی۔ اور یہ حوصلہ شکنی جو ہے، یہ بعض اوقات کبھی کبھی ہمارے اپنے ہی ہمارے لیے حوصلہ شکنی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اگر آپ اس میں دیکھیں 17ویں باب میں، تو جب داؤد نے یہ کہا ہے کہ میں اس سے لڑوں گا، تو 33ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ 17ویں باب کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، ساؤل نے داؤد سے کہا، تو اس قابل ہی نہیں، تو تو اس قابل ہی نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے، کیونکہ تو محض لڑکا ہے، تو محض لڑکا ہے۔ 28ویں آیت دیکھیے، اس کا اپنا بھائی اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، الیاب، اور اس کے سب سے بڑے بھائی الیاب نے اس کی باتوں کو جو وہ لوگوں سے کرتا تھا سنا، اور الیاب کا غصہ داؤد پر بھڑکا، اور وہ کہنے لگا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اور وہ تھوڑی سی بھیڑ بکریاں جو
تو نے جنگل میں کس کے پاس چھوڑی ہیں؟ الیاب بھی اس سے ناراض ہے اور وہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ بھی اس کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے۔ بادشاہ جو ساؤل بادشاہ، وہ بھی کہہ رہا ہے تو تو محض لڑکا ہے، وہ جنگی مرد ہے، تو اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ لیکن کیا داؤد حوصلہ شکن ہو گیا؟ نہیں، اس کا حوصلہ بلند ہی رہا۔ ایک آیت میرے ساتھ دیکھیے، امثال کی کتاب اس کا 24واں باب، اور میں چاہتا ہوں یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس، انڈر لائن کر لیں۔ جب بھی ہمارا کسی وادی سے گزر ہو، خواہ وہ کتنی ہی سنگین کیوں نہ ہو، امثال اس کا 24واں باب اس کی 10ویں آیت، سلیمان کی امثال 24واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے، اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے۔ ہم پر جب کوئی مصیبت آئے، ہمارا گزر کسی وادی سے ہو، خواہ وہ موت کے سائے کی وادی کیوں نہ ہو، کسی بیماری کی وادی کیوں نہ ہو، ایلا کی وادی یعنی جنگ کی وادی کیوں نہ ہو، اگر اس وادی میں اور آپ بے دل ہو جائیں، حوصلہ شکن ہو جائیں، ہمت ہار دیں، تو پھر ہماری طاقت بہت کم ہے، پھر ہم شکست کھا جائیں گے۔ تو ایک ہمارے دشمن کا بڑا وار کیا ہے، ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ وہ حوصلہ شکن کر دیتا ہے، تو یہ کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ ہمیں بے دل کر دیتا ہے، وہ ہمیں مایوس کر دیتا ہے، وہ ہمیں نا امید کر دیتا ہے۔ تو اس حالات سے نکل ہی نہیں سکتا ہے، تو اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے، تو اس بیماری سے چھوٹ ہی نہیں سکتا ہے، تیری مشکل بہت بڑی ہے، تیری مصیبت بہت بڑی ہے، یہ وادی موت کی وادی ہے، دکھ کی وادی ہے، آنسو کی وادی ہے، تیرے آنسو کبھی نہیں خشک ہوں گے اور تو کبھی مخلصی نہیں پائے گا۔ اس وقت آپ کہیے، میرا خدا وادیوں کا خدا بھی ہے اور پہاڑوں کا خدا بھی ہے، وہی مجھے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے، تو محض لڑکا ہے، میں تو محض لڑکا ہوں، لیکن جو میرے پیچھے کھڑا ہے وہ تو فوجوں کا رب ہے، وہ تو لشکروں کا رب ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ اگلی بات جو اس وادی میں ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ یہیں سے ہمیں ملتی ہے، انہی آیات سے جو میں نے پہلے بھی پڑھی ہیں۔ یہ ایک طرف حوصلہ شکنی بھی تھی، اور الیاب کا غصہ اس کے لیے مخالفت کا سبب بھی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی کیا کر رہا تھا؟ مخالفت ہی کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا جو کام تیرا ہے تو وہی کر، جا بھیڑ بکریاں چرا، تو کہاں یہ جنگ دیکھنے کے لیے آ گیا ہے؟ میں تیرے دل کی شرارت کو جانتا ہوں۔ تو ایک اور چیز جو ہمارے لیے ایلا کی وادی میں کھڑی ہے سامنے، جس کا مقابلہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور وہ مخالفت ہے۔ کبھی کبھی ہمارے اپنے ہی ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں، وہی ہمارے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دشمن کبھی کبھی اپنوں کو استعمال کرتا ہے ہماری مخالفت کے لیے۔ الیاب کی طرف سے داؤد کی مخالفت ہو رہی تھی۔ یوسف کے مخالف کون تھے؟ اس کے اپنے ہی بھائی اس کے مخالف ہو گئے تھے، اور وہی اس کو بیچنا چاہتے تھے اور مار دینا چاہتے تھے۔ مسیح کی مخالفت کہاں سے ہوئی تھی؟ میں اپنوں کے پاس آیا اور میرے اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا۔ اسے صلیب دے، اسے صلیب دے۔ وہ کون تھے جو اس کے لیے صلیب کی درخواست کر؟ اس کی اپنی قوم کے لوگ تھے، جبکہ وہ جو غیر قوم کا بادشاہ ہے، جو رومی بادشاہ ہے، وہ اسے چھوڑنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو اس میں کوئی قصور نہیں پاتا، یہ واجب القتل نہیں ہے، لیکن اپنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صلیب کا حقدار ہے۔ تو تیرے گھر کے لوگ ہی تیرے مخالف ہو جائیں گے۔ تو اس ایلا کی وادی میں نہ صرف جو ہے وہ خوف ہے، بے اعتقادی ہے، حوصلہ شکنی ہے، بلکہ مخالفت بھی ہے۔ اور ایک اور چیز جو ایلا کی وادی میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تنہائی۔ داؤد کے ساتھ کون تھا ساتھ جنگ پر جانے کے لیے، لڑنے کے لیے؟ تھا کوئی نہیں تھا، کوئی ساتھی نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا۔ جب فلسطینیوں سے لڑنے کے لیے یونیتن گیا تھا
साउल का बेटा जॉनथन या योनेतन, तो उसके साथ उसका सलाह बरदार था और उसने उसको कहा था कि क्या तू मेरे साथ चलेगा? उसने कहा मैं तेरे साथ चलूँगा। तो उसके साथ एक मददगार, एक साथी, और वो गए और उनकी चौकी तक गए और वो वहाँ जंग जीत कर आए। लेकिन एला की वादी में क्या हुआ है? एला की वादी में तन्हाई है, अकेलापन है, दाऊद अकेला ही है और कोई उसका मददगार नहीं है। कभी कभी मैं और आप एला की वादी से गुजरते हुए तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। हमें लगेगा कि हमारा तो कोई मददगार नहीं है, हमारा तो कोई दोस्त नहीं है, हमारा कोई गमखार नहीं है, हमारा कोई बोझ उठाने वाला नहीं है, हम तो इस सारे दुख में अकेले हैं, सारी मुसीबत में अकेले हैं, इस गम में हम परेशान और अकेले और तन्हा हैं। लेकिन तब भी आप अकेले नहीं, दाऊद के साथ उसका यहोवा खुदा। सलातीन ही की किताब के 19वें बाब में जब येजबेल ने तमाम नबियों को मार दिया, एलिया क्या समझ रहा था? मैं अकेला ही हूँ, मैं तो अकेला ही हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं, खुदावंद मैं अकेला ही बचा हूँ। मसीह ने कहा, खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गला प्रागंदा हो जाएगा, तुम सब मुझे छोड़ दोगे, लेकिन मैं फिर भी अकेला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि बाप मेरे साथ है, बाप मेरे साथ है। तो अगर मैं और आप कभी एला की वादी से गुजरें या गुजर हुआ हो तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारा खुदा पहाड़ी खुदा भी है और वादी का खुदा भी है। आखिरी बात, एक और बात जो यहाँ पर हमें नज़र आती है, और वो क्या है? 36वीं आयत देखिए। जब बल्कि 26वीं और 36वीं दोनों में इसका जिक्र है। पहले हम 26वीं आयत पढ़ लेते हैं। 26वीं आयत में लिखा है, और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो शख्स इस फिलिस्ती को मारकर ये नंग इसराइल से दूर करे, उससे क्या सलूक किया जाएगा? क्योंकि ये नामख्तून फिलिस्ती होता कौन है कि वो जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत करे। 36वीं आयत, जब दाऊद बादशाह के सामने पेश होता है और उसको कहता है कि किसी का दिल इस शख्स के सबब से ना घबराए, मैं जाऊंगा, मैं लड़ाई करूंगा, मैं इसे शिकस्त दूंगा, और बादशाह उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है और वो कहते हैं तू तो महज लड़का है। फिर वो उसके जवाब में बताता है कि मैंने, यानी तेरे खादम ने भेड़ बकरियां जो चराता था, जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से मेरा कोई बर्रा उठा ले जाता था तो मैं उसके पीछे पीछे जाता था और फिर मैं झपट कर उसकी दाढ़ी पकड़ कर उसे मारता था, हलाक कर देता था, और तेरे खादम ने शेर और रीछ दोनों को मारा है, सो ये ना मख्तून फिलिस्ती उनमें से एक की मानद होगा। 7वीं और आखिरी बात यह है, सारी फौज थी, पूरी बनी इसराइल थी, लेकिन किसी को याद नहीं था कि हम कौन हैं। हम मख्तून हैं, और ये कौन है? ये नामख्तून है। अहद किसके साथ है? हमारे साथ है। वादा किसके साथ है? हमारे साथ है। हम मख्तून हैं, खुदा ने हमारे साथ वादा किया है, खतने का वादा कर रखा है, और जितने मख्तून हैं उनके साथ खुदा खड़ा है। खुदा ने हमारे बाप अब्राहम के साथ अहद किया था और खुदा अपने अहद पर कायम है। वो सादिकुल कौल खुदा है जो पीछे हटने वाला नहीं है, जो अपने कलाम को पूरा करने वाला है। हम मख्तून है, ये ना मख्तून है। हमारे साथ खुदा का हाथ है, इसके साथ बशर का हाथ है। इसे अपने भाले पर, अपनी बर्छी पर फख्र हो सकता है, लेकिन हमारे साथ रब्बुल अफवाज, फौजों का रब है, और वो हमारी जंग लड़ेगा, वो हमें फतह बख्शेगा। इस सबब से हमें अपने बारे में पता होना चाहिए हम कौन हैं। हम मख्तून हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम बरगुज़ीदा हैं, हम खुदा के बेटे हैं, हम खुदा की मिरास हैं। खुदा ने हमें नाम लेकर बुलाया है, हमारे साथ उसने अहद
اور وعدے کیے ہیں۔ فلپیوں کے خط میں لکھا ہے 3 باب کی 3 آیت میں، مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں، ہم مختون ہیں، اور ہمارا ختنہ جو ہے وہ ہاتھ کا نہیں ہے۔ کلوسیوں 2 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، ہمارا ایسا ختنہ نہیں ہوا جو ہاتھ کا ہے، بلکہ مسیح کا ختنہ ہم نے مسیح پر ایمان لا کر اس مختونی کو حاصل کیا ہے۔ ہمارے دل کا ختنہ ہوا ہے، ہم نے اپنا دل خداوند کو دیا ہے، اور اب ہم اس کے ساتھ نہایت ہی بڑے قیمتی وعدوں میں شریک ہو گئے ہیں۔ ہم پہلے کوئی امت نہیں تھے، اب ہم خدا کی خاص امت ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں، اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے۔ اور اب ہم ابراہم کی اصل اور نسل اور اصل زیتون میں داخل ہو گئے ہیں، اور ہم مختون ہیں، ہمارے ساتھ خدا کھڑا ہے۔ یہ نا مختون فلسطی ہوتا کون ہے؟ رومیوں کے خط کے 2 باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، یہودی وہی جو باطن میں، ختنہ وہی جو دل کا ہے۔ آج ہمیں ہاتھ کے ختنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور خدا ہمارا ختنہ کر دیتا ہے، اور ہم اس کی میراث ہو جاتے ہیں۔ مصرف بیٹا جب باپ کا گھر چھوڑ کر چلا گیا، باپ کا مال و اسباب سب اس نے لوٹا دیا، اور جب وہ واپس لوٹا ہے پچھتا کر، تو جب وہ واپس آتا ہے باپ کو کہتا ہے کہ اب تیرا بیٹا کہلانے کے یا ہونے کے لائق نہیں رہا، مجھے اپنا نوکروں جیسا ہی کر لے۔ کیا باپ نے اس کو نوکر کی حیثیت سے قبول کیا؟ تو کل بھی بیٹا تھا، تو آج بھی بیٹا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے۔ ہم مختون ہیں، ہم خدا کی بادشاہی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جو کچھ باپ کا ہے وہ سب کچھ ہمارا ہے۔ اور داؤد نے سچائی کو سمجھا، اس نے کہا یہ نامختون فلسطی ہے، مختون تو ہم ہیں، خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ تو لہٰذا بہنوں اور بھائیوں، جب میرا اور آپ کا ایلا کی وادی سے گزر ہو، یا کسی بھی ایسی وادی سے گزر ہو جب ہم سمجھیں کہ ہم تنہا ہیں، جب ہم سمجھیں ہم مایوس ہیں، ہمارے ساتھ کوئی نہیں، جب ہماری مخالفت ہوتی ہو، جب ہم کسی بیماری سے گزرتے ہوں، جب ہم کسی ایسے حالات سے گزرتے ہوں جو ہمارے لیے ناگزیر ہیں، تو سمجھ لیجئے ہم کسی وادی سے گزر رہے ہیں، اور اس وادی میں کون ہمارے ساتھ ہے؟ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ خدا ہمارے ساتھ ہے کیونکہ وہ پہاڑوں کا بھی خدا ہے، اور وہ وادیوں کا بھی خدا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں۔ تھینک یو جیزس۔ آئیے اپنی اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے حالات پر غور کریں، اور دیکھیے اگر آپ میں سے کوئی اس وقت بھی کسی وادی میں سے گزر رہا ہے، شاید وہ ایلا کی وادی ہو، شاید اس وادی کے اندر ہر طرف خوف ہو، ڈر ہو، دشمن للکار رہا ہو، اور آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہوں، اور ہر طرف خوف و ہراس ہو، شاید آپ کی مخالفت ہو رہی ہو، شاید آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہوں، تب بھی وہ قادر مطلق خدا ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ وہ پہاڑوں کا بھی خدا ہے، ہیلیلویا، وہ وادیوں کا بھی خدا ہے، اور وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دے سکتا ہے، وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دے سکتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہمارا ساتھ کبھی نہ چھوڑے گا۔ اس نے فرمایا میں تمہیں ہرگز یتیم نہ چھوڑوں گا۔ کوائر کے ساتھ مل کر ہم کور سے گائیں گے، اور یہی ہماری دعا بھی ہوگی، ہمارا اقرار بھی ہوگا، اور ہمارے ایمان کی تقویت کا اظہار بھی ہوگا۔ ہمارا خدا پہاڑوں کا خدا، میدانوں کا خدا، وادیوں کا خدا، مشکلوں کا خدا، دکھوں کا خدا، مصیبتوں کا خدا، تنہائیوں کا خدا، ہر طرح کے حالات کا خدا ہے۔ سب کچھ پر اس کی قدرت ہے، سب کچھ پر اس کا اختیار ہے، سب کچھ پر اس کی حکمرانی ہے، اور وہ سچا ہے۔ تعریف
हालेलुया। Thank you, Father. आइए अपने हालात पर नहीं, हम खुदावन पर गौर करें। हमारी निगाह वादी पर नहीं, आसमान पर हो जहां खुदा तख्त नशीं है। हमारी अपनी सलाहियत पर नहीं, अपनी काबिलियत पर नहीं, अपने हथियारों पर नहीं, अपनी ताकत पर नहीं, उस कादर मुतलक खुदा पर है जहां से फतह आती है।
खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। तू नजरों को मुझ पर ही लगा ले, और हर एक चीज से हटा ले। तू नजरों को मुझ पर ही लगा ले, और एक चीज से हटा ले। ईमान रखना तू, पीछे न हटना तू। ईमान रखना तू, पीछे न हटना तू। खौफ न खा, खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। हमारा खुदा हमारे साथ है, उसके वादे हमारे साथ हैं। वो सच्चा है, जो कुछ फरमाता है उसे पूरा करता है। उसका कलाम कभी बेअंजाम वापस नहीं लौटता है। वो हमारा फिदिया बना है, वो हमारा एवजी हुआ है। उसने सलीब पर हमारी खातिर जान दी है, कोड़े खाए हैं, अपनी पीठ हवाले की है। हमारी खातिर वो लानती मौत सहा है। उसने हमारा बोझ, हमारा दुख, हमारी सजा अपने ऊपर बर्दाश्त की है। वो हमारे साथ है, खा हमारा गुजर किसी वादी से क्यों ना हो, पहाड़ों से क्यों ना हो, वो हर तरह के हालात में हमारे साथ है। उसने कहा तेरा दिल ना घबराए, तुम मुसीबत उठाते हो, खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या खुदा हमारे साथ है, क्या खुदा हमारे साथ है, तो फिर हम क्यों खामोश रहें। हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, हम उसके नाम को मुबारक कहेंगे, हम उसकी सलीब का झंडा लहराएंगे, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है, वो बरहक है, वो सच्चा है, उसकी कब्र खाली है, वो फिर आने वाला है। हालेलुया। अब्बा हम तेरी शुक्रगुजारी करते, हम तेरी सिताइश करते हैं, हम तेरे बेटे मसीह के कदमों को चूमते हैं
और खुदावन इन सच्चाइयों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खा एला की वादी हो, खा कोई भी वादी हो खुदा, हमें इस बात का पुख्ता यकीन है कि तू हमारे साथ है और तू ही छुड़ाता, तू ही बचाता, तू ही उठाता, तू ही खड़ा करता, तू ही संभालता, तू ही फतह बख्शता, तू ही मगलूब करता, तू ही गलबा देता, तू ही शिकस्त देता, तू ही फतह देता, तू ही खुदाम सर बुलंद करता है। क्योंकि तू पहाड़ों का भी खुदा है, तू वादियों का भी खुदा है, तू सब हालतों में संभालने वाला खुदा है। तूने फरमाया तेरी माँ तुझे छोड़ देगी, तेरा बाप तुझे छोड़ देगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। एक माँ शीरखार बच्चे को भूल जाएगी, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, तारीफ खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इलाही साथ के लिए, तेरी इलाही हमायत के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बख्शिश के लिए, अब तक हमें संभालने के लिए, जीता रखने के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आगे भी खुदा तू ही हमें लेकर चलेगा। हम तुझे मुबारक कहते हैं। अपने बच्चों को खुदावन अपना इत्मीनान, अपनी तसल्ली दे और अपनी हजूरी से संभाल और बरकत दे खुदा। ये तसल्ली, ये इत्मीनान, ये खुशी, ये शादमानी सदा इन दिलों पर कायम रहे। आज की सारी इबादत के लिए, सारी बरकत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे बच्चों को खुदावन दुआए खैर देकर तेरे घर से रुखसत करते हैं। हमारी मदद कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन। आप सबको सलाम। खुदावन की शादमानी, उसका इत्मीनान आपके साथ हो।